मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 11। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसला, नंबर 5 दुआ। आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरत निसा आयत नंबर 163 और 164 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी। ए नबी, हमने आपके पास वही भेजी है जैसे नूह और उनके बाद दीगर अम्बिया के पास भेजी थी। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याक़ूब, औलाद याक़ूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलैमान के पास वही भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, बहुत से रसूल ऐसे हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान नहीं किए। वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, और बहुत से रसूल ऐसे हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान किए हैं। वरुसुलन, और बहुत से रसूल ऐसे हैं लम नक़सुसहुम अलैक, कि जिनके हालात हमने आपसे बयान नहीं किए। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा से तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया है। इस मज़मून में और इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी ऊपर उतरने वाली कुतुब का तज़किरा फ़रमाया है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस तरह अल्लाह ताला वही भेज रहे हैं, इस तरह की वही अल्लाह ताला ने पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के पास भी भेजी थी। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाया, तो पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भी नबी बनाया। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत पेश फरमा रहे हैं, तो ये दावत अनहोनी और कोई नई नहीं, बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जो तसलसल चला आ रहा है, ये उसी की आखिरी कड़ी है। इसलिए जिस तरह ईमान के लिए ज़रूरी था कि अम्बिया जो साबिक़ा हैं उन पर और उन पर नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाया जाए, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया जाए और आप पर नाजिल होने वाली किताब को भी माना जाए। तो इन आयात में अम्बिया साबिक़ीन और उनकी कुतुब का ज़िक्र है। यहाँ 2-3 बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये, नबी किसे कहते हैं? उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं कि नबी उस इंसान को कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हों, जो ख़ता से मासूम हों और जिनकी इत्तिबा करना और पैरवी करना फ़र्ज़ हो, इस ज़ात का नाम रसूल और नबी है। पहली बात कि इंसान हो, इससे पता चला कि अगर कोई फ़रिश्ता या कोई जिन, तो वो नबी नहीं होगा। नबूवत के लिए इंसान ज़रूरी है, और इंसानों में भी फिर इंसान कामिल यानी मर्द होना ज़रूरी है। ख़ातून औरत ये नबी नहीं बन सकती। नंबर 2 कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हों। अगर कोई शख्स ख़ुद ही दावा करता है कि मैं नबी हूँ, तो अपना दावा या कोई किसी के बारे में कह दे कि चलो ये तुम्हारा नबी है, तो इस तरह किसी के कह देने से नबूवत नहीं मिलती, बल्कि नबूवत खालिस अल्लाह ताला की अता से मिलती है। नंबर 3, नबी उसे कहेंगे जो मासूम अनिल ख़ता हो, यानी उससे बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह, गुनाह सगीरा या गुनाह कबीरा ना होता हो। तो नबी गुनाहों से मासूम होते हैं। और नंबर 4, मफरूज़ुल इत्तिबा, नबी उसको कहेंगे कि जिसकी इत्तिबा करना फ़र्ज़ हो। एक आम आदमी है, आपको कोई काम कहता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका काम माने,
گھر کی بڑی خاتون آپ کو کچھ کہتی ہے، اطاعت شعاری الگ چیز ہے، لیکن ایسا ہو کہ اس کا حکم فرض ہو اور نہ ماننے پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ نبوت ہی ایسی ذات ہے کہ جس کی اتباع کرنا یہ امتی پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کی تعریف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام پر مختلف کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں۔ کتب اور صحیفہ میں فرق یہ ہے کہ اگر بڑی کتاب ہے تو اسے الکتاب کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب نازل ہوئی، اور اگر کوئی چھوٹی کتاب ہے تو اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتب اور صحائف نازل فرمائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104، 4 ان میں سے کتب ہیں اور 100 ان میں سے صحائف ہیں۔ وہ کون سے صحیفے ہیں؟ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ گویا کہ 100 یہ بن جاتے ہیں، اور 4 کتب تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو یہ اس روایت کے مطابق معروف جو ہے وہ 104 بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں بھی صحف کا تذکرہ موجود ہے۔ آخری پارہ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ جو باتیں ہیں ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ملتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی رہنمائی کے لیے جہاں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ بھیجا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب یا اللہ تعالیٰ نے کوئی صحیفہ بھیجا ہے تاکہ امت اس پر عمل کرتی رہے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کم وفاء عدت الانبیاء، یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ انبیاء علیہ السلام کی ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے، پوری تعداد؟ قال 124 الفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ الرسل من ذالک 315 جما غفیرا، اور اس تعداد میں جو رسولوں کی تعداد ہے وہ 315 ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کل انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000، اور ان میں سے جو رسول ہیں ان کی تعداد 315 ہے۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے دے تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ گویا شریعت پر تو سب عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ایسا نبی جو نئی شریعت لے کر آتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، آج کا عقیدہ۔ آج نبوت کے متعلق چند عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت نبوت۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، جو خطا سے معصوم ہوں، اور جن کی اتباع کرنا فرض ہو۔ اس ذات اور اس شخصیت کا نام نبی اور رسول ہے۔ ان میں جو پہلی بات ہم نے عرض کی ہے کہ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں، گویا یہ جو 4 صفات جس شخصیت میں ہے اس کا نام نبی ہے۔ اگر آج کے دن کوئی شخص ان صفات کو پیغمبروں کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے مانتا ہے، اگرچہ لفظ نبی نہیں بولتا لیکن مانتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی اتباع کرنا اور اطاعت کرنا فرض ہے، اگر کسی اور انسان کو کوئی شخص نبوت والے صفات دے دیتا ہے، اگرچہ لفظ نبی استعمال نہ بھی کرے، تب بھی یہ کفر ہے اور ایسا کام کرنے والا شخص کافر ہے۔ اس لیے اصل جو درجہ نبوت کا ہے وہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو نبی کہنا یا کسی اور کے بارے میں نبوت کی صفات ثابت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی ہمیشہ مرد ہی ہوگا، عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔
نمبر 3، نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے، خدا تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ کیا مطلب؟ نبوت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، نیک کام کرتا رہے تو نبوت کے درجے کو پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبوت خدا کا عطیہ اور انعام اور چناؤ ہے۔ یہ نبوت انسان کی عبادت سے، ریاضت سے اور نیک اعمال کرنے سے حاصل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، یہ سارے سچے اور برحق نبی تھے۔ ان کو سچا ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 5، دوام نبوت۔ انبیاء علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو نبوت ان کی ذات کے ساتھ جزء لازم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب سے نبی بنائے گئے تو وہ اینڈ تک نبی ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو نبوت آپ کا جزء لازم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر قبر مبارک کے آغوش میں چلے گئے تو قبر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ صفت ہے کہ آپ وہاں پر بھی نبی ہیں۔ تو نبوت ایسی صفت ہے جو انبیاء علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں ہوتی، یہ مستقلاً ان کی صفت ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 6، نبوت کے متعلق ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نیند کی حالت میں نبی کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، لیکن نبی کا قلب، نبی کا دل یہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کو جو خواب آتے ہیں یہ خواب بھی وحی ہوتے ہیں، کیونکہ وحی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل اس وقت جاگ رہا ہے، تو دل پر جو چیز آتی ہے، وارد ہوتی ہے، تو وہ وحی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے خواب میں جو چیز ہے وہ بھی وحی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ایسے ان کے لیے ضروری ہے جس طرح جاگتے ہوئے ان کے پاس خدا کا پیغام آئے۔ معروف واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے کو یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب اس کے لیے آپ اپنی رائے دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبوت کو اگر خواب میں کوئی چیز دکھائی دے تو وہ بھی وحی ہے، پیغمبر اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ چونکہ پیغمبر کا دل جاگ رہا ہے، آنکھ پر صرف نیند طاری ہوئی ہے، اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اگر نیند کریں تو ان کی نیند کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو بے حال ہی قائم رہتا ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کا مسئلہ موضوع کے متعلق ہے۔ ایک تو عام جرابیں ہوتی ہیں، اونی، سوتی، باریک جرابیں۔ ایک چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہوتا ہے جسے عربی زبان میں خف کہتے ہیں۔ آج موضوع کے احکام کے متعلق، موزہ انسان جب پاکی حاصل کر لے، وضو کر لیا مکمل، تو وضو کرنے کے بعد اس نے موزہ پہن لیا۔ اب اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو باقی اعضاء تو دھو لے، چہرہ بھی دھو لے، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے، بازوں سمیت سر کا مسح بھی کر لے۔ اب جب موزہ پاکی پر پہنا ہوا ہو تو موزے کو اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اسی موزے پر مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو کامل شمار ہوگا کہ اس کا وضو ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے موزے پہنے ہیں، اب موزوں پر مسح کرنا چاہتا ہے، تو مسح کی 3 شرائط ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ موزہ طہارت کی حالت میں پہنا ہو۔ اگر ایک بندہ پاک نہیں تھا، یعنی اس کا وضو نہیں ہے، اس نے موزہ پہن لیا، اب اس نے وضو کیا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا اور اپنے موزے پر اس نے مسح کر لیا، تو یہ مسح کرنا یہ شمار نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے وضو نہیں کیا ہوا۔ نمبر 2، موزہ جو آپ پہنیں گے، آپ اتنا اونچا موزہ پہنیں کہ آپ کے جو پاؤں کے ٹخنے ہیں وہ اس موزے کے اندر ڈھک جائیں۔ اگر پاؤں کے ٹخنے
سے نیچے ہے موزہ تو پھر ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، موزہ بالکل بند ہو، اگر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار یا اس سے زائد موزہ پھٹا ہوا تھا تو ایسے موزے پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسح کے لیے 3 شرائط ہیں۔ بطور فائدہ کی ایک اہم بات سمجھ لی جائے، اگر کسی شخص نے ایسی جرابیں پہنی ہیں کہ جو جرابیں دیکھنے میں بظاہر جراب ہیں لیکن اپنی صفات میں، اپنی خصلت اور صفت میں ایسی ہیں کہ جس طرح موزہ ہوا کرتا ہے، تو ان جرابوں کا حکم اب موزے کی طرح ہوگا۔ اس کے لیے وہ کون سی شرائط ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جراب موزے کی طرح ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر ایسی جراب کسی نے پہنی ہوئی ہے جس میں یہ صفات ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے موزہ پہنا ہوا ہے۔ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے، ربڑ وغیرہ لگائے بغیر وہ ویسے ہی اپنے موٹے پن کی وجہ سے پنڈلی پر قائم رہ سکیں، تو ایک شرط تو یہ ہے۔ ایک بندے نے جراب پہنی ہوئی ہے، جراب اونچی کی، تھوڑی دیر بعد جراب نیچے آ گئی، یعنی اتنی پتلی تھی، موٹی اتنی نہ تھی، یا اس نے ربڑ وغیرہ سے باندھا ہوا تھا، تو ایسی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، اس جراب پر اگر آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی اتر کر پاؤں پر نہ لگے، یعنی اتنی ضخیم اور موٹی ہو کہ اس میں پانی جذب نہ ہو جائے۔ نمبر 3، ایسی جراب ہو کہ اس کو آپ پہن کر اگر ننگے یعنی جوتے کے بغیر اگر آپ چلیں تو 3 میل کی مقدار، جو ہمارے کلومیٹر کے اعتبار سے 4.8 کلومیٹر ہے، اگر اتنی مقدار انسان اس جراب کو پہن کر پیدل چلتا ہو تو وہ جراب پھٹے نہ۔ تو اگر یہ 3 شرطیں کسی جراب میں پائی جاتی ہیں تو وہ دیکھنے میں تو جراب ہے، حقیقت میں وہ موزہ ہے، اب ایسی جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات میں ایک اور وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل بعض لوگ عام اونی، سوتی اور باریک جرابوں پر مسح کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ اگر ایسی جراب ہے جو موزے کی طرح ہے، جس میں یہ 3 صفات ہیں، تب تو اس پر مسح جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اس پر اگر مفصل کس نے گفتگو سننی ہو تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آپ کا یوٹیوب پر اور ہمارے اس پر فیس بک کے پیج پر ایک بیان بھی موجود ہے جس کا نام ہے موزوں پر مسح کرنا، آپ اس کو سماعت فرمائیں تو دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو کھولا گیا ہے کہ اونی اور سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات مسح کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انسان جب اپنے موزے پر مسح کرے گا تو مسح کیسے کرے۔ آپ نے ہاتھوں کو بھگو لینا ہے، بھگونے کے بعد دایاں ہاتھ دائیں موزے پر اور بایاں ہاتھ بائیں موزے پر رکھیں۔ اپنے پاؤں کا جو سامنے والا فرنٹ حصہ ہے، آپ اس پر اپنا ہاتھ رکھے، اوپر کی جانب پنڈلی کی جانب اپنے ہاتھ کو کھینچتے آئیں، یوں کر کے دونوں ہاتھوں کو دونوں پاؤں پر رکھا جائے اور اوپر پنڈلی کی جانب کھینچ لیا جائے، تو یہ نشان جو لگ جائے گا تر ہاتھ والا، بس یہ آپ کے موزے کا مسح ہے۔ اس طرح آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ اپنے ہاتھ کا کتنا حصہ لگانا اپنے موزے پر ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، کم از کم 3 انگلیاں پانی میں بھگو کر اگر ہم اپنے موزے کے اوپر سے پھیر لیں گے تب مسح ہوگا، اگر اس سے کم ہو تو پھر مسح نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لی جائے کہ انسان نے وضو کیا ہوا ہے، وضو کر کے اس نے موزہ پہن لیا، بعد میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس موزے پر وضو کے دوران صرف مسح کرنا کب شمار ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مسح ہے یہ باطل کب ہوگا؟ اس کے لیے 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، اگر کسی نے اپنا موزہ اتار دیا، پورا موزہ اتار دیا، یا اپنی جو ایڑی ہے وہاں تک موزہ اتار دیا، تو اب اس کا مسح باطل ہو گیا۔ اب یہ اپنے دونوں موزے اتارے، پاؤں دوبارہ دھوئے اور پھر موزے پہن لے۔ یعنی موزوں پر جو مسح ہے اس کے باطل ہونا نمبر 1 یا تو ہوگا کہ موزہ اتار لیا جائے۔ نمبر 2، موزے پر مسح کا جو وقت ہے اس کی لمٹ پوری ہو جائے،
تب بھی موضع پر مسا باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جو مقیم ہے تو اس کے لیے جو ٹائم لیمٹ ہے جس میں اس نے موضع پر مسا کرتے رہنا ہے وہ 24 آورز ہے، ایک دن کامل۔ اور اگر کوئی مسافر شخص ہے تو اس کے لیے پھر 3 دن ہے، یعنی 72 آورز، 72 گھنٹے وہ ان پر مسا کر سکتا ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دوں گا تاکہ ہماری بہنوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ایک خاتون نے صبح اٹھی ہیں، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا، 8-9 بجے ان کا وضو ٹوٹا۔ اب یہ جو 9 بجے وضو ٹوٹا ہے، 9 بجے سے لے کر اگلے دن 9 بجے تک یہ اس پر مسا کر سکتی ہیں۔ اگلے دن ایگزیکٹ جب 9 بجیں گے تو اگر انہوں نے وضو کیا ہوا ہوگا تو پھر ان کے موزے کا جو مسا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہ 9 بجے اپنے موزے کو اتار لیں، صرف پاؤں دھو لیں، چونکہ باقی انہوں نے وضو کیا ہوا ہو، صرف پاؤں دھو لیں اور اس کے بعد موزے دوبارہ پہن لیں، تو پھر اب جب وضو ٹوٹے گا تو اس سے لے کر پھر آئندہ ایک دن کامل ان کے موزے پر مسا کرنے کا وقت شمار ہوگا۔ اور اسی ترتیب سے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اسے 72 گھنٹے اجازت ہوگی کہ اپنے موزے پر مسا کر لے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ اگر کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشان حالی لاحق ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت ہو، ناگہانی کیفیت ہو، پریشان حالی ہو، انسان اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پریشان حالی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ آج کی اس دعا پر ہمارے صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 11 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔